अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि मैं आज जो पैगाम आप दोस्तों तक पहुँचाने जा रहा हूँ वो आसानी से पहुँचा सकूँ। आज हम सूरह नमल जो है उसकी एक मैं समरी ऑफ द समरी ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये बड़ी ह्यूज टास्क है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 30 टू 35 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लूं। अगर हम ख़त्म ना कर सके तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे हम छोड़ देंगे बाकी का पार्ट। तो 5 पार्ट्स इंशाल्लाह हमेशा की तरह। जो सूरह नहल सूरह नहल जो है 16th सूरत है और इसके 16 रकू हैं। रीजनेबली ये जो है ना वो लंबी सूरतों में ही ये आती है, काफ़ी लंबी सूरत है। 128 इसकी आयात हैं और जो मक्की फेज है ना, लास्ट पार्ट मक्की लाइफ का, उसमें ये रिवील हुई है। इसका जो मेन थीम है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो इसमें कुफार को अपने माबूद होने का इस हवाले से दलाइल अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है कि भाई जब क्रिएटर हूँ ही मैं हर चीज़ का, तो मेरे सिवा जो है वो माबूद और कौन हो सकता है। फिर दूसरा जो उनका इसरार था कुफार का, क़यामत, भाई तुम लोग ले आओ क़यामत, अज़ाब ले आओ, हम तो ईमान नहीं लेके आते, ये जो धमकी है हमारे ऊपर क़यामत की, इसको नाज़िल क्यों नहीं किया जाता। तो उस हवाले से अल्लाह ताला ने क़यामत के हवाले से कुछ बातें की हैं और कुफार को जो है ना बड़े सख्ती से वार्निंग दी है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले, मैं इसको जो है ना वो थोड़ी सी अल्लाह की क्रिएशन और खालिक होने के हवाले से जो अल्लाह ने एग्जांपल्स दी हैं उस हवाले से थोड़ी सी बात हम करते हैं। आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आगाह कर दो मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। और इसके लिए फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं। अल्लाह ने कहा है कि जो अ, ज़मीन और आसमान है, उसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया कि इसकी जो तख्लीक है वो मैंने की। फिर अल्लाह कह रहा है कि जो इंसान है उसकी तख्लीक देखें मैंने किया है कि उसने इंसान को एक ज़रा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गई कि मैं, उसकी औकात ही क्या है इंसान की, जो कि हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लग गए। फिर अल्लाह कहता है कि इस इंसान को जो है ना मैंने सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं। आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन सको। इसमें कुछ लोग एतराज लगाते हैं भी सोचने के लिए जो है वो दिल तो होता नहीं है, लेकिन ये अदबी हवाले से मेरा ख्याल है दिल का यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया। वैसे भी सदर का अगर हम तर्जमा करें तो सेंटर बनता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है हमारी बॉडी का, वो ब्रेन ही है जहाँ से हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन रूहानी एतबार से कहा जा सकता है कि जो इंसान का सेंटर है वो रूह का सेंटर, वो कहते हैं दिल्ली होता है। फिर अल्लाह ने कहा है कि जानवरों की तख्लीक है। आयत नंबर 5 में उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी है और तरह तरह के दूसरे फायदे भी हैं इन्हीं जानवरों से जो हमें मिलते हैं। फिर अल्लाह कहता है कि उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। ये अल्लाह अपनी जो है ना क्रिएशन और देखना तख्लीक की मुख्तलिफ मिसालें इस सूरत में बयान कर रहे हैं जगह जगह। फिर बारिश और पानी का जिक्र किया अल्लाह ने। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां भी उगाता है। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें भी एक निशानी है। तो यहां से एक तो अल्लाह ने अपनी तख्लीक की मिसाल दी है, दूसरे इस चीज पर भी जोर डाला है इस सूरत के अंदर कि जैसे एक मुर्दा जमीन जो है ना, देखे ना, उसमें से जानदार दरख्त और पौधे और फल और फूल हर चीज पैदा हो जाती है। इसी तरह
मुर्दों को जिंदगी देना, उनको उठाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह जो है वो कर रहा है। फिर सूरज, चांद, सितारे और दिन और रात की तख्लीक भी अल्लाह ने कहा है कि देखो मैंने की है। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें भी बहुत सारी जो है ना वो निशानियां हम सब लोगों के लिए। पहाड़, उसने जमीन में पहाड़ों की मीखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढलक न जाए। दरिया बनाए अल्लाह ने, उसने दरिया जारी किए। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब ये तख्लीक के हवाले से अल्लाह ने कुछ मिसालें दी हैं, और फिर इसके अलावा कुछ अल्लाह ने वैसे अपनी निशानियां, अपनी कुदरत की जो है ना वो बयान की है, अपनी मजीद बड़ाई बयान की है कि देखो निशानियां मैं तुम्हें और मजीद बताता हूँ। फिर अल्लाह ने जो है ना दूध की मिसाल दी है। देखें ये बड़ी जबरदस्त, एक बंदा इस पे अगर गौर करे तो बंदा मबहूत होकर रह जाता है कि दूध जो रोजाना हम पीते हैं, अल्लाह कहते हैं आयत नंबर 66 के अंदर कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वाले के लिए निहायत खुशगवार है। अब देखें ना, गोबर का रंग कुछ है, खून का रंग कुछ है, जो चारा वो पीती है मवेशी, जो चारा जो खाते हैं मवेशी, उनका कलर कुछ और है, और दूध बीच में से सफेद अल्लाह ने जो है ना वो हमें निकाल के खालिस इतना जबरदस्त टेस्ट के साथ वो अल्लाह निकालता है। ये अल्लाह की कुदरत की देखे ना कितनी बड़ी निशानी है। फिर अल्लाह ने शराब की और अंगूरों की मिसाल दी है कि इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी बना लेते हो। और ये देखे ना, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है। वही अंगूर, उससे जो है ना आप पाक चीज भी बना लेते हो अपने लिए, और जो है ना वो शराब भी बना लेते हो। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर अल्लाह ने जो है ना वो शहद की मिसाल दी है आयत नंबर 68-69 के अंदर कि और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टटियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अब ये देखें ना, शहद की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे गौर करें, ये जो अल्लाह ने शहद की मक्खी एक तरह की फैक्ट्री बना दी है, शहद की मैन्युफैक्चरिंग, बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये शहद कैसे बनाती है शहद की मक्खी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये ज़हन में रखें कि शहद के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है ना वो शफा रखी है। अच्छा, बीवियों की मिसाल भी अल्लाह ने जो है ना अपनी निशानियों में से एक बहुत, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक निशानी है अगर हम इसको गौर करें कि एक शख्स है जो आपके लिए नामहरम है, उसको छूना तो बहुत दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी जो है ना वो आपको अलाउड नहीं है। और जब आप अल्लाह को गवाह बना के उसको, उसी औरत को अपने अक़द में लेते हैं, तो देखें वो आपके लिए जो है वो हलाल अल्लाह ताला की ज़ात कर देती है, और वो शख्स ज़िंदगी भर के लिए फिर आपका ख्याल रखता है, आपके साथ रहता है बीवी की हैसियत में। तो ये मतलब एक लम्हे में जो नामहरम है, वो आपका ज़िंदगी का करीब तरीन साथी अल्लाह ताला की ज़ात उसको बना देती है। इसमें देखें कि अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है, और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिन्स बीवियां बनाई। फिर अल्लाह ने परिंदों की मिसाल दी है कि क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फिजाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं, और अल्लाह के सिवा किसने उनको थाम रखा है। देखे ना, फिजा में परिंदे उड़ रहे हैं, तो किस चीज ने जो है ना उनको थाम के रखा हुआ है। इसमें भी अल्लाह ने कहा है कि ये निशानी है। तो ये बेतहाशा अल्लाह ने जो है ना वो अपनी तख्लीक की पहले मिसालें दी हैं, फिर और अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां बताई हैं, और फिर अल्लाह पूछता है कि इसके बाद जो है मुझे बताओ कि ये सारा कुछ बनाने वाला जो है वो इबादत के लायक है या कोई और है। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी नहीं करते,
دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنی پیار سے ساری بات سمجھانے کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہوش نہیں آتی کہ میں سارا کچھ پیدا کر رہا ہوں اور تم عبادت ان کی کر رہے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ جو ہے نا جو برابر ہو سکے. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہیں نہ کہ زندہ. دیکھیں نا پتھروں کی جو عبادت کرتے ہیں اور مردوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ دیکھیں نا ان کا مقام اللہ کی ذات سے کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں تخلیق کر کے ہمیں بالکل اواگون چھوڑ دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں تخلیق کی ہے، اس کے بعد تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کی رسپانسبلٹی لی ہے، اور اس لیے میں نے اپنا کلام اور اپنے نبی جو ہے نا وہ بھیجے ہیں تاکہ تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں. آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. شیطان کا راستہ جو کہ الٹا راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو اس دنیا میں تو آپ کو جو ہے نا جس نے راستہ دکھایا ہی دکھایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی میں تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں اور جو ہمیشہ رہنے والی لائف ہے اس میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کتنے زبردست دلائل ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں قدرتی راستے بنائے ہیں تاکہ تم لوگ جو ہے نا سیدھا راستہ تلاش کر کے اپنی منزل تک جا سکو. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھی ہیں. دیکھیں نا اتنے روڈز ہیں، دریا ہیں، جو ہے نا خلائی اور وہ مختلف راستے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں علامتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پر جو ہے نا اپنے منزل پا سکیں. یہاں پہ ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ اس کو اگر ہم با محاورہ ٹرانسلیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنا راستہ تلاش کر سکیں اور اپنی منزل تک جا سکیں. اور پھر تارے بھی رات کے وقت اب تاروں کو دیکھ کے جو ہے نا ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس دنیاوی زندگی میں تم لوگوں کو جو ہے نا وہ راستہ دکھانے کے لیے مختلف سائنز اور طریقے بنائے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی جو لائف ہے، ہیئر آفٹر کی لائف ہے، اس میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا. تو جو راستے میں نے بتائے ہیں، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو فالو کرو، میں ہی جو ہے نا وہ معبود ہوں تمہارا. اور اس کی ایک اور بڑی اللہ نے جو ہے نا ایک اور بڑا زبردست آرگومنٹ دی ہے کہ مصیبت جب پڑتی ہے تو جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ تو مجھے یاد کرتے ہی کرتے ہیں، جو مجھ پر نہیں ایمان لاتے وہ بھی میری ذات کو پکارنے لگ جاتے ہیں. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے. دیکھنا یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مصیبت کا ساتھ تمہارا میں دیتا ہوں، پکارتے تم مجھے ہو، اور جیسے ہی مصیبت کو میں ٹالتا ہوں تم لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. پھر قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آرگومنٹس دیے ہیں کہ یہ لوگ آیت نمبر 38 to 40 یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ نہیں کر کے اٹھائے گا. اللہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے، یہ دیکھیں نا اب ریزن ہے کہ قیامت آنی کیوں ہے. ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہوتا کہ ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے. تو اللہ کی ذات کے لیے مردوں کو زندہ کرنا، قیامت لانا، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا روز محشر کا سما برپا کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ اس لیے اللہ نے کرنا ضرور ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو ان کے کیے کا جو ہے نا ان کی سزا ملے، اور دوسرا جو ہے نا حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے. قیامت جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈیلے کس لیے کی ہوئی ہے کہ میں ہر ایک کو مہلت دیتا ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مہلت نہ دیتا نا تو اس
روئے زمین پر کسی متنفس کو دیکھے نا، یہ اس دھرتی پہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی شخص بھی زندہ نہ ہوتا اگر میں مہلت نہ دیتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سنت ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں ہر شخص کو، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہلت جو ہے نا قیامت تک کی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور وہ ہر ایک کو دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مطلب ہر بندے کے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر مہلت نہ دیتا نا تو اس روئے زمین پہ ایک شخص بھی نہ اس ٹائم باقی بچا ہوتا۔ یہ ہمارا جو تھا نا جی فرسٹ سیکشن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور اپنی تخلیق اور اپنی قدرت کی جو ہے نا بے بہا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنا کے نا، تو پھر اللہ نے پوچھا ہے کہ بھائی دیکھو میرے سوا کون ہے جو عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، کون ہے جو معبود ہو سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جو ہمارا سیکنڈ سیکشن ہے اس میں میں کچھ ٹاپکس کو ہائی لائٹ کرتا چلوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان کے مقام پہ جو ہے وہ اپنے غرور کی وجہ سے پہنچا، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے غرور کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ اب جو لوگ اپنے نفس کے غرور کی وجہ سے اور اپنی جو ہے نا وہ تنگ دلی کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ غرور جس نے بھی کیا ہے نا وہ برباد ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح آیت 29 میں اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، پس حقیقت ہے کہ یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبر۔ جس شخص نے تکبر کیا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانی، یا ویسے بھی غرور کے حوالے سے جو تکبر ہے، اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی اچھا بہت بہت سخت فعل ہے، بہت برا سخت ناپسند فعل ہے اللہ کے لیے۔ اب جو 1,24,000 نبی جو آئے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کام ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ پیغام آگے پہنچا دیں۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ کہ نبی اور رسول جو ہیں ان کا تو صرف اتنا ہی رول ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ نے ان کو کسی کو بھی اختیار نہیں دیا ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا بہت بڑا مقام اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، قرآن پاک کے حوالے سے میرے خیال ہے 2-3 ریفرنسز ہیں اس صورت کے اندر۔ آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اب ایک تو اس کا جو ہے اس زمانے کے حوالے سے اس آیت کا اطلاق ہے، لیکن ایک جو جنیرک اس کا ہمارے لیے میننگ نکلے گا، یا اس کے لیے ہمارا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک جو ہے نا قرآن کے پیغام کو نمبر 1 تو یہ پہنچانا ہے، اور خود بھی غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تو پھر یہاں پہ ہمارے لیے یہی میسج نکلے گا
کہ ہم نے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کیا. تو دیکھیں جی، قرآن کا تو پرپز ہی یہی ہے کہ یہ ضابطہ حیات ہے، دس از دا کوڈ آف لائف. اور ہم جب بھی اس پہ جو ہے نا کوڈ آف لائف کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رحمت جو ہے نا اس کی بشارت دیتا ہوں جو لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے. دیکھیں نا، جو وہ جو تھیوری ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں جی دین علیحدہ ہے اور بزنس علیحدہ ہے اور زندگی علیحدہ ہے، پریکٹیکل لائف علیحدہ ہے، اس کی اللہ نے بیش بہا جگہوں پہ جو ہے نا وہ نفی کیا. اللہ نے کہا ہے کہ میرا دین، اس کے آگے جب تم سر تسلیم خم کرو گے تو دس از دا کوڈ آف لائف فار یو. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کائنات کی جو ہر چیز ہے نا وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے. آیت 48 49 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی سجدہ ریز ہیں اللہ کے حضور، اور اللہ نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی جاندار مخلوقات اور فرشتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا، جتنے چرند پرند ہیں، وہ ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں 2-3 مقامات پہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جو بڑھاپا ہے نا، یہ بڑی سخت کوئی عمر ہے اور بڑا یہ ورسٹ عمر ہے. اس کو بدترین اللہ نے جو ہے نا عمر کا حصہ قرار دیا ہے. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. دیکھیں نا، یہ ڈیمینشیا ہو جاتا ہے لوگوں کو جب اولڈ ایج میں جاتے ہیں، پارکنسنزم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑھاپا ہے نا، یہ بڑی بدترین عمر ہے. تو دیکھیں جی، دولت جس کو جتنی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. تو یہ دولت ہے، رزق کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس پر کوئی کسی کو گھمنڈ یا غرور کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ یار یہ میں نے کو بہت بڑا اس میں راکٹ سائنس چلائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہی فضیلت ہے جو تم کو میں نے عطا کی ہے. گھر جو ہے نا جی، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، لیکن جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے گھروں کو میں نے جائے سکون بنایا. اچھا جی، مائک اپنے ان میوٹ کر کے، آج ہماری تھوڑی بڑی ڈرائی پریزنٹیشن جا رہی ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو جگاتا ہوں. یہ بتائیں کہ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ عدل جو ہے وہ تو ایک انصاف کے زمرے میں آتا ہے نا، اور انصاف سے بڑھ کر جو بات کی جاتی ہے وہ احسان ہوتی ہے. کوئی تھوڑی سی ایگزامپل سے واضح کریں تاکہ باقی سننے والوں کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو. ایگزامپل یوں دیکھ لیں کہ عدالت میں اگر کوئی بات جیسے چلنی ہو، کسی نے کسی کا کوئی لین دین کرنا ہو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کچھ پیسے لیے ادھار، $20,000 لیے، اور جیسے کہ ہم دونوں میں طے تھا کہ اس پہ کوئی سود نہیں ہوگا اور میں اس وقت دوں گا جب کہ میں آپ کو دے سکوں گا. آپ نے بڑی فراخ دلی سے مجھے دے دیا. اب عدل تو یہ ہے کہ میں آپ کو $20,000 واپس کر دوں یا $20,000 واپس کر دوں، چاہے 5 سال بعد کروں، 10 سال بعد کروں، جب بھی میرے پاس ہوں، کیونکہ ہم نے طے یہی کیا تھا اور اس میں کوئی برا ماننے والی بات بھی نہیں ہے. لیکن احسان یہ ہوگا کہ میں آپ کو $20,000 تو واپس کروں، لیکن ساتھ آپ کو توفتاً یا اپنی خوشی سے، یہ میں بہت ٹیکنیکل نہیں ہو رہا کہ آپ اس میں وہ نہیں، سود بالکل کے ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ کریں، لیکن میں کچھ آپ کو اس سے بڑھ کے دوں جو آپ نے مجھے دیا تھا، یا آپ کی خاطر میں کوئی اچھا کام کر دوں یا بالکل کچھ اور کر دوں ان گڈ فیتھ، تو وہ بالکل احسان بیوٹیفل، ہو جاتا بالکل بیوٹیفل. عمار بھائی، بہت آپ نے زبردست ایکسپلین کر دیا.
تو بس وہ یہی ہے، عدل یہ ہے کہ جو میرا حق تھا وہ میں لے لوں، جو آپ کا حق تھا وہ آپ لے لیں، اور احسان یہ ہوگا کہ جو میرا حق ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں، یا جو میرا حق نہیں بھی ہے وہ آپ مجھے دے دیں. سمپل، ان اے ویری سمپل ٹرم احسان ہم اس کو کہیں گے. تو احسان جو ہے نا، مطلب میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرہ آج کل جو کرنٹ ایرا چل رہا ہے اس میں احسان کا بالکل کانسیپٹ ہی مار دیا گیا ہے. ہماری جنریشن کو احسان کا بالکل علم ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ والی آیات ہیں جو ہم ہر خطبے کے جملے میں سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر جمعے کے خطبے میں ہم لوگ یہ والی آیات سنتے ہیں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل کانسیپٹ ہے وہ بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا. تو دیکھیں اس کی ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے. یہ وہی جو آیات میں نے پہلے پڑھی کہ یہ ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، آیت نمبر 90 یہاں سے لی گئی ہیں کہ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ صرف عدل کر دیں ٹھیک ہے، دیٹس فائن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ جو ہے نا وہ احسان کا بھی حکم دے رہا ہے. اور صلہ رحمی جو ہے بیسیکلی وہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں، جو ایک ہی رحم سے جو پیدا ہوئے، جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق منقطع نہ کریں، جو آپ کے خونی رشتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صلہ رحمی یعنی کہ ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے جن سے آپ کا رابطہ خون کا رشتہ بنتا ہے. تو اس کا بھی آپ کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ویسے تو ہم چلے ہوئے ہیں عمرے کرنے، حجیں کرنے، اور بڑے بڑے ہم لوگ جو ہیں نا وہ ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خون کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ماں باپ سے کب کے ہم نے توڑے ہوئے ہیں. تو کیسے برکت آ سکتی ہے؟ یہ اللہ کے حکم جب بھی ٹھکرائیں گے اس ضابطہ حیات کو تو رحمت نازل نہیں ہوگی. پھر اسی طرح احسان کے حوالے سے میں نے اسپیسیفکلی یہ دوبارہ میں نے ریفرنس ڈالا ہے آیت نمبر 136 پھر 138 میں پھر اللہ نے کہا کہ بھٹکا ہوا اور کون رائے راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، یعنی کہ یہ تو عدل ہو گیا. لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، صبر کرو گے اور بدلہ نہیں لوگے تو یہ کیا ہوا؟ یہ احسان ہو گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے آگے اگلی آیت ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ احسان کے حوالے سے دیکھیں صرف اس ایک صورت کے اندر جو ہے نا وہ 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین کی ہے. اچھا جی، وعدہ جو ہے اس کو مطلب کوئی ہمارے معاشرے میں اب کوئی خاص امپورٹنس رہ ہی نہیں گئی. آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو. پہلے نمبر پہ تو جو ہمارا جو ہے نا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب سے پہلا عہد یہ ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے جو ضابطہ حیات اس پہ ہم عمل کریں جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا رہے. تو جو بھی آپ نے وعدہ کیا ہے اور جو بھی آپ نے قسمیں کھائی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ قسم اگر آپ توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے جو آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور جھوٹی قسم کی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سرزنش کی ہے آیت نمبر 92 94 کے اندر. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے، یعنی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے فائدہ اٹھائے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. پھر اللہ نے دوبارہ کہا آیت نمبر 94 کے اندر کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. تو یہ ہماری تو روز کی روٹین بنی پڑی ہے کہ ہم لوگ جھوٹی قسم اٹھا کے جو ہے نا وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. تو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنے کی ہمیں تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 99 کے اندر، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ خود شیطان کی جو ہے رجیم کی وہ پناہ مانگو. جب آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے تو اس سے ان لوگوں پر، شیطان کو جو ہے نا ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا
جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں تو شیطان سے پناہ مانگ لیں تاکہ شیطان جو ہے نا پھر ہمارے اوپر حاوی نہ ہو سکے اور ہم جو قرآن پڑھیں ہم اپنے اندر ایبزارب کر سکیں اور اس کا اثر لے سکیں. اچھا جی, مجبوری کے اندر کلمہ کفر آپ کہہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ جو ہے نا آپ کا دلی ایمان مضبوط رہے. اس کی اسلام کے اندر اجازت ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ مجبور کر دیا گیا ہے, کسی مجبوری کے اندر ہے, لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان میں مطمئن ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے, آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ گناہ نہیں اس کا آپ کا کاؤنٹ ہوگا. اچھا جی, ہجرت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے, اور اگر آپ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے آپ. اچھا, کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ہماری گائیڈنس کے لیے کہ پس اے لوگو, اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ اس میں کیا ہے جی؟ مردار, کوئی بھی مرا ہوا جو جانور ہے, خون, کسی بھی جانور کا خون, سور کا گوشت, اور کوئی بھی ایسا جانور جو ہے نا اللہ کے نام لیے بغیر جس کو حلال کیا گیا ہو, وہ اللہ نے کہا جی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن اگر آپ بھوک کی حالت میں مجبوری ہو کر کوئی بھی ایسی چیز کھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے, وہ آپ کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی آپ. اچھا جی, یہ میرا خیال ہے لاسٹ ٹاپک ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ ہم اس کو کور کر سکیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹاپک. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک بہت سی سنہری اصول ہمیں بتایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تو یہ دیکھیں, اللہ کے دین پر لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا وہ تو فرض ہے. اب اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے بھائی, مباحثہ بھی اگر کرنا ہے تو وہ بہترین طریقے سے اور بڑی حکمت کے ساتھ دوسرے لوگوں سے بات کریں. صدق اللہ العلی العظیم. میرا خیال ہے کہ میں نے 35 منٹس سے زیادہ, تو میرے خیال 30 منٹس ہی ٹائم لیا ہے میں نے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, دیکھ رہا ہوں میں ٹائم کو. تو صدق اللہ العلی العظیم. جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹیک ہوم میسیجز یہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو سب سے اسٹرائکنگ اس صورت کا ہمارے لیے ٹیک ہوم میسیج ہے وہ احسان ہے اور صلہ رحمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ احسان کو سمجھنے کی, احسان کرنے کی, اور اپنے خونی رشتوں کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کوئی اگر آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں یا ویسے ڈسکشن ہے تو ہم اس کو میرا خیال 1-2 منٹ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا سیشن جو ہے نا ریپ اپ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی. وہ یہ کہ ورس نمبر 90 اور احسان کے متعلق آپ نے کچھ اور باتیں کی ہیں, اور قرآن میں جگہ جگہ جہاں بھی احسان کا ذکر آیا ہے وہ ہمیں ایک تو اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, اور دوسرا ہمارے بچے اس ایج میں ہیں جہاں ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے بڑا صحیح ڈھونڈا ہے کہ معاشرے کے اندر این آئی فار این آئی کا کانسیپٹ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور المیہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بات رکتی نہیں ہے, بلکہ غصے میں آ کے جس بندے نے آپ کو نقصان یا زخم پہنچائی ہو آپ اس سے بڑھ کر اس کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارا جو بیلنس ہے وہ دوسری طرف کو ٹلٹ ہو گیا ہے کہ جہاں ہمیں صرف اور صرف اتنا ہی اگلے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے جتنا اس نے ہمیں پہنچایا تھا. اگر بندہ اس پیمانے کو لے کے چلے تو وہ جذباتی ہو کے بدلہ لے ہی نہیں سکتا, بالکل صحیح. کیونکہ اس کو کوانٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کتنا نقصان پہنچا ہے, اور وہ کوانٹیفیکیشن اس لیے شارٹ پڑتی ہے انسانوں کے لیے کہ آپ اس ذہنی کرب کا کوئی
क्वांटिफाइबल अमाउंट ढूंढ नहीं सकते कि ढूंढ जो नहीं आपको सकते, पहुंची है, वो करना बहुत मुश्किल है, उसको क्वांटिफाई बहुत करना मुश्किल बहुत है। मुश्किल, तो बहुत जब मुश्किल। आप उस क्वांटिफिकेशन को अपनी ज़ात के लिए, मैं दो पहलुओं पे बात कर रहा हूँ, तो अपने लिए, एक बच्चों के लिए, अपने लिए आप ये करें कि जब आपको क्वांटिफिकेशन नहीं मिलती और आपको समझ नहीं आती कि मैं दूसरे को ऐसी अजियत कैसे दूं कि जैसी उसने मुझे दी है, कि मैं रातों को जागा हूँ, मैंने तकलीफें उठाई हैं, मेरा दिल बड़ा बेचैन रहा है, मेरे सर में दर्द रहा है, मैंने अपने काम का नुकसान किया है, मेरे पैसे कम मिले हैं, वगैरह वगैरह। जब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो उस वक्त ये सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देना आपके सब्र का अमल भी बन जाता है, हिस्सा भी बन जाता है, और आपके तरफ से एहसान ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसलिए कि आपने तो असल ज़र भी छोड़ दिया और साथ जो आपको तकलीफ मिली आपने उसको भी छोड़ दिया। अब आप अपने जितनी एफर्ट लगानी थी उसको नुकसान पहुंचाने में, उतनी एफर्ट आप लगा दें अपना नुकसान पूरा करने में और आगे चलने में, उस बंदे को इग्नोर करके। आप यकीन जाने कि अल्लाह ताला आपको उससे कहीं बढ़ के देगा जितना आपने छोड़ा, अल्लाह भी बहुत बढ़ के देगा, और बड़े बड़े आपके दुश्मन आपके फ्रेंड बन जाएंगे, बन जाएंगे। और बड़ी बिल्कुल बड़े आपको जो है ना उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप बंदे की शख्सियत बुलंदी होती है, उससे जो है कभी भी डाउन बिल्कुल। नहीं होती। अब अल्लाह का वादा है, अल्लाह कह रहा है कि सब्र करो, जब करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हाँ दूंगा। हाँ। और तो दूसरा जो बच्चों के हवाले से है वो ये है कि बच्चे हमारे कहते हैं, जैसे आपने किसी को उठा दिया कंप्यूटर पे से या फोन पे से, तो वो कहता है बट ही इज डूइंग इट और शी इज डूइंग इट। तो उसके ज़हन में ये है कि अगर मैंने 5 मिनट किए हैं तो उसने भी सिर्फ 5 मिनट ही करने हैं, वो छठे मिनट पे क्यों जाए, उसका छठा मिनट भी मुझे मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ी कॉमन सी चीज है बच्चों के अंदर। एग्जैक्टली, बस वही ना कि वो जो आई फॉर एन आई, और वो जो जस्टिस का है ना कि जी मेरा हक है, मेरा हक है, ये तो बहुत चीज जो है ना वो हो गई है जनाब कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरे हक हैं, ये चीज बहुत बिल्कुल कॉमन हो गई है। बिल्कुल। लेकिन एहसान का कॉन्सेप्ट तकरीबन हमारे मुआशरे से खत्म होता जा रहा है, बहुत खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ना होने के बराबर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके बिल्कुल साथ ही सही। इजाजत चाहता चलो, हूँ, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह चलो नेक्स्ट वीक सूरह हज के साथ मैं हाजिर होऊंगा। हम इसको इंशाल्लाह। वही 5 बजे पीछे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है 5:30 वाला थोड़ा सा लेट है, मगरिब का टाइम हो लेट, गया है। तो हम चलो इसको जो है ना 5 बजे इंशाल्लाह सूरह हज के साथ मैं हाजिर होऊंगा। दुआ ठीक है। में याद रखें। अस्सलाम अल्लाह के वालेकुम। हवाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।